बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। एक तो ज़मान पार्क की जो रौनकें बहाल होने जा रही हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में आपको एक दफ़ा फिर वही ज़मान पार्क नज़र आएगा जब इमरान खान मौजूद थे और इमरान खान ख़ुद भी होंगे इंशाल्लाह। जो केसेस है, कानूनी खिलवाड़ है, जो ज़्यादतियाँ हैं, वो इंशाल्लाह नहीं होंगी, मामला ठीक होंगे। और इसमें बहुत सी जो बज़ाहिर आपको पता है पॉजिटिव चीज़ें तो सामने आ रही, लेकिन मेरा ज़ाती मामला है, जो ज़ाती मेरा ख्याल है कि अवाम का एहतजाज ये इस पर इन्हिसार करेगा अदालतों पर। मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं करता सिवाय अल्लाह की ज़ात और अवाम की ताकत के अलावा, और बदलते हुए इंटरनेशनल हालात, उस पर आगे चल के बात करेंगे। आर्मी चीफ की आज शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मौक़िफ़ का इजहार किया, लेकिन अब जो इतलात है वो शहबाज शरीफ और इनके अंदर जमात के अंदर कुछ लोग की पॉलिसी पर अमल करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की बज़ाहिर तो आपको पता है इतनी औकात नहीं है, अगर नवाज शरीफ इसीलिए हुकूमत में नहीं आया कि ये मखलूत हुकूमत में वाज़ेह तौर पर रबर स्टैम्प असम्बली है, लेकिन एक जिस तरह बॉडी के तौर पर से सामने तो रख दिया गया, चलाने वाले कोई और है। हकीकी मानों में अब छीने हुए मैंडेट पर असल में नून लीग के लोगों के अंदर भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये लोग अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में, अपने अहल खाना में शदीद तनकीद का सामना अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर ये जानते हैं, ये हारे हुए हैं, और ये कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते कि इक़्तिदार में भी रहें और मामलात भी हल हो जाएं। अभी होना लेकिन मुमकिन है, अब देखते हैं होता है इसमें इनकी क्या सोच आती है। अदालतों में बड़ा केस तहरीक इंसाफ का जो मखसूस नशिस्तों का पेशावर हाई कोर्ट में केस गया और फ़ौरन फैसला महफूज भी हो गया। अब मुझे लगता है पेशावर हाई कोर्ट इस फैसले के खिलाफ ही फैसला देगी, वरना इतनी जल्दी महफूज करना। अब देखें वहाँ भी जजेस बैठे हुए इंसान हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। जिस तरह अभी जावेद हाशमी साहब का बयान आया कि उन्हें डीजी साहब ने कॉल करके कहा कि हमसे मुआहदा करें कि हम आपको जितवाएंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को फिर आकी ज़रूरत पड़ी तो आप हमारे अहकामात की पैरवी करेंगे। अब ये जावेद हाशमी कह रहे हैं, तो इसी तरह ज़ाहिर है इन लोगों की कोई ना कोई सेटल करने का मामला तो होगा। असूली तौर पर तो जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं उन्हें चाहिए कि जहाँ जहाँ भी दुनिया में बल्कि इलेक्शन हो रहे हैं, इन्हें वो सारी नशिस्तें दे दें। PSL की खाली जो नशिस्तें मौजूद हैं वो भी इन्हें दे दें, लेकिन फिर भी इस नाजायज़ हुकूमत को जायज़ नहीं बना सकते। ये नाजायज़ हुकूमत बना दी कि वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया, सदर का भी हो गया, चेयरमैन सेनेट का भी हो गया, 70 अरब लगा के PDM पार्ट 2 इन्होंने बना दी। लेकिन अब क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा? क्या GDP दोबारा 6% पे जाएगी जो इमरान खान छोड़ के गया? क्या पाकिस्तान के कर्जे अदा होंगे? क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी? क्या डॉलर का रेट मजबूत होगा? क्या मुल्क से गुर्बत कम होगी? आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी? क्या खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को खोया वो मकाम वक़ार मिलेगा जो इमरान खान के दौर में जिस तरह दो दफ़ा OIC हो रही, दुनिया के ममालिक की सर फहरिस्त लाइनों में खड़े होना, एब्सोल्युटली नॉट कहने से लेकर ईरान के हमलों, हिंदुस्तान के हमलों का जवाब देने तक, पाकिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी के मसाइल, बलूचिस्तान से लेकर वज़ीरिस्तान तक के मसाइल, गिलगित-बल्तिस्तान का मसला, खुराक का खुदा न ख़ास्ता आने वाला कहत, ये सब पॉलिसियाँ क्या बनाई जाएंगी? क्या हुनरमंद तबका पाकिस्तान का जो मुल्क छोड़ के जा रहा है, चला गया है, वो वापस आएंगे? क्या अवाम का इदारों पर एतमाद होगा, साख बहाल होगी, कानून इंसाफ अदालतों पर लोगों को यकीन और एतमाद बहाल होगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, किसानों की हालत बेहतर होगी, गुर्बत की लकीर से जो लोग नीचे चले गए हैं, जो 5 लाख बच्चे हर साल गुर्बत की वजह से मार रहे हैं, वो बच जाएंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल कंपनियां, सोशल मीडिया कंपनियां, पेपैल, अद्वियात बनाना, ये पेट्रोलियम की कंपनियां, ये सारी पाकिस्तान में वापस आएंगी, स्टॉक एक्सचेंज वापस आएगी, मुल्क में खुशहाली आएगी। तो बदकिस्मती से इन सब का जवाब ऐसा नहीं होगा। 2 ख़ानदानों की 5 बड़े आज़मों में ज़मीन और जायदाद में इजाफा होगा, स्विस बैंक अकाउंटों में इजाफा होगा, मुल्क में कर्जे बढ़ेंगे, मुआशी बदहाली आएगी, महंगाई का सैलाब आएगा, बिजली और गैस के बिलों में इजाफा आएगा, आवाम से 2 वक्त की रोटी छीन लेंगी, गुर्बत में शदीद इजाफा होगा, नौजवान बच्चियाँ शादी के इंतज़ार में घरों में बैठी बूढ़ी होती रहेंगी, 64% मुल्क का असासा नौजवान एक भारी जिम्मेदारी बन जाएगा, जराइम में इजाफा होगा, लाकानूनियत में इजाफा होगा, मुल्क के इदारों और अवाम में नफरत में इजाफा होगा, खलीज बढ़ेगी, लोगों का कानून और इंसाफ पर यकीन एतमाद ख़त्म होगा। हल जो दुनिया का छोटे से छोटा माहिर, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट, बड़े से बड़ा थिंक टैंक, यूनिवर्सिटियों के बोर्ड, ये सब आपको यही बताएंगे। बल्कि उन्होंने बता दिया है कि सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। दुनिया के 5 मुमताज़ इदारे, जिसमें IMF भी शामिल है, मोडीज़ भी शामिल है, वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, फिच भी शामिल है, ब्लूमबर्ग है, ये तमाम के तमाम इलेक्शन से पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि एक मजबूत हुकूमत मईशत के मसाइल को हल करेगी। उन तमाम मसाइल जिनकी मैं निशानदेही की, 180 नशिस्तों वाली मजबूत हुकूमत पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद थी। इन्होंने ज़ाती मफाद के लिए 17 सीटों वालों को बैठा के 2 ख़ानदानों के मफाद के लिए पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन अभी भी वक्त है, जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें यही चीज़ें डिस्कस है। इमरान खान के पास जाएँ, माफ़ी मांगें, तमाम केसेस ख़त्म करें, मैंडेट वापस करें, ट्रुथ रिकन्सिलिएशन बनाएं, इमरान खान से तमाम जराइम का एतराफ़ करके फिल फोर
اس ناجائز حکومت کو ختم کریں. جو کیسز خان کے چل رہے ہیں ابھی دیکھیں, اس میں القادر ٹرسٹ ہے, جس طرح 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ, اب یہ سیدھا سادہ قانونی حیثیت میں عمران خان کا کیس بنتا ہی نہیں پہلے تو. آج اس میں 59 گواہان کے بیانات قلم بند. ذرا اندازہ کریں 59 گواہان, اور یہ تمام وزیر اعظم ہاؤس, القادر یونیورسٹی کے, اسٹیٹ بینک کے, کیبنٹ کے, وزارت خارجہ کے لوگ. اب ان لوگوں کا اس معاملے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کیس میں دو اہم بڑے ملزمان ہیں, ابھی فی الحال مجرمان بھی کہتا ہوں, نواز شریف کے دونوں بیٹے حسین نواز, حسن نواز. اب یہ 12 مارچ کو پاکستان آ رہے ہیں احتساب عدالت میں, ان کی دائمی وارنٹ گرفتاری ہے, وہ معطل کرنے کی درخواست, تفتیشی افسر کو فی الفور نوٹس بھی جاری ہو گیا. اور یاد رکھیں کہ یہ دونوں اشتہاری ہیں, ملک ریاض کی پراپرٹی 1 ہائیڈ پارک انہوں نے خریدی, پیسے کہاں سے آئے, سارے معاملات یہ تفتیش میں لانا چاہیے. وزارت خارجہ, اسٹیٹ بینک, جن کے پاس یہ پیسے موجود ہیں. اب قانونی اعتبار سے سب جانتے ہیں کہ خان کا کوئی کیس بھی قانونی اخلاقی سطح پر نہیں بنتا, سیاسی کیسز ہیں. 9 مئی کا کیس آپ دیکھ لیں, یہ بار بار 9 مئی پہ جس طرح شور مچاتے رہے, حالانکہ 10 مہینوں میں ہندوستان نے پاکستان کے اندر گھس کر 17 بڑے ٹارگٹ راستے سے ہٹائے. 1-2 لوگوں کو پکڑا گیا بظاہر, بڑے بڑے اہم جو لوگ تھے, جیسے کشمیر میں آپ کو پتا جو پراکسیز کا کام پاکستان کے لیے کرتے تھے, ان کے ذمہ داروں کو جو ہندوستان میں ایجنسیوں سے آئے, باقاعدہ را سے. اب کینیڈا میں انہوں نے کیا, وہاں معاملہ اٹھا, آسٹریلیا نے وارننگ دی, امریکہ نے وارننگ دی, ان لوگوں کی ضرورت نہیں, لیکن پاکستان کے اندر وہ کر گئے. یہ سالمیت کے خلاف تھا, لیکن پاکستان میں ہوتا رہا. ہندوستان نے ابھی پاکستان کے کارگو جہاز کو روکا, سارا سامان اتار لیا, پھر ایک کشتی بھی لے کر چلے گئے. مجال ہے کوئی بولا بھی ہو, کوئی 9 مئی یہاں نہیں ہوا. ایک گائیڈڈ میزائل آپ کو یاد ہوگا گرا تھا آگے, اس پہ کیا رد عمل آیا؟ ہندوستان نے معافی مانگی. کیا کوئی رد عمل 9 مئی کی طرح آیا؟ ابھی حال ہی میں ایران کے میزائل حملے کے فوراً بعد دوسرا بڑا حملہ بھی ہوا ہے, لیکن وہ خبروں کی حد تک رہا, کسی نے اس کو اوپر آنے نہیں دیا. لیکن یہاں پہ کوئی بھاری ریسپانس نہیں آیا. جب ساری بات گھوم پھر کر 9 مئی کے ارد گرد, 9 مئی کو نہیں چھوڑیں گے, ان کرداروں کو رکھنے, وہی سیاسی بیانات. اب یہ معاملہ بالکل اس طرح امریکہ میں 9 کے بعد ہوگی کہ گوانتانامو بے جیل بنائی, وہاں سے لوگوں کو دنیا بھر سے اٹھایا. وہ ویڈیوز اور تصاویر آپ کے سامنے آئیں, وہ عراق کی جیلیں, وہ ساری امریکی عوام نے خود اس واقعے پر ویڈیوز بھی بنائی, سیاسی تھیوریاں بھی ہیں موجود ہیں, ویڈیوز بیانات بھی ہیں. اس طرح 9 مئی کے واقعے میں تو سر عام کھل کر تحریک انصاف کی عدالتوں میں جو ثبوت ہے, جس طرح استحکام پارٹی بنی, جس طرح اس میں لوگوں کو شامل کیا گیا, جو لوگ ملوث تھے چھوڑا گیا, یہ سارا بیانیہ تو وہیں ختم ہو گیا تھا. پھر 8 فروری کو عوام نے بھی ہر اس جگہ پہ جہاں یہ واقعہ ہوا مینڈیٹ دے کے اپنا موقف بھی دے دیا. اب پاکستان کی تو ایک خوش قسمتی ہے, میں بار بار کہتا ہوں, عمران خان شیخ مجیب الرحمان کی طرح بغاوت کا اعلان نہیں کرتا, امن پسند ہے, محب وطن ہے, پاکستان سے محبت کرتا ہے. وہ کہتا ہے ملوث لوگوں کو سزا دے, بے گناہ لوگوں کو نہ تنگ کریں, ان پہ تشدد نہ کریں, نہ ماریں, نہ اغوا کریں, کیونکہ اس سے صرف اور صرف نفرت پیدا ہوتی ہے. اور کوئی ریاست دیکھیں جو نفرت کی بنیاد پر نہیں چل سکتی. ریاست ایک ماں کی طرح, ڈائن بن جائے تو پھر بچے آپ کو پتہ ہے کب تک برداشت کرتے ہیں. یہ تو شکر کریں کہ اس قوم کا جو رہنما ہے, اس قوم کا جو باپ ہے, وہ اس قوم کے ساتھ مخلص ہے. 9 مئی کے ثبوت اگر یہ چاہیے انہیں, تو یہ اپنا ٹویٹر کھولیں آج, آفیشیل اکاؤنٹ جس پر کتنے عرصے سے اب تو ٹویٹ ہی نہیں آتی ان کی, کامنٹ سیکشن کھول دیں, اس کے نیچے دیکھیں کہ ویڈیوز کی اور الیکشن دھاندلی کی ملوث ہونے کے لاکھوں ثبوت لوگ ڈال دیں گے. ویڈیوز کی بھرمار ہے, جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے 9 مئی کے واقعے میں جس طرح وہ ٹرکوں سے نامعلوم لوگ اترتے رہے, وہ ویڈیوز ہیں. پھر آپ جو الیکشن دھاندلی میں ریٹرننگ افسران کے دفتر میں جس طرح وردی میں لوگ جاتے رہے, یہ سارے کے سارے مناظر پوری دنیا نے دیکھے, وہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے نیچے بھی آج ان کے پاس سارا ثبوت آ جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا, دیکھیں یہی کمیشن بیٹھ کے جس طرح ایم کیو ایم کے جناح پور کے نقشے 10-10 سال کے بعد بتائے کہ وہ جھوٹ تھے. آج ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی عدلیہ کا سب سے شرمناک کیس, عدلیہ اپنے اوپر داغ دھونے کی کوشش کر رہی ہے. 9 رکنی بینچ بنا کر 2011 میں یہ ریفرنس آیا تھا بھٹو کا, یاد رکھیے گا. یعنی 44 سال کے بعد یہ فیصلہ آ رہا ہے. بھٹو کو 1979 میں سزائے موت ہوئی, اور چیلنج کب کیا گیا؟ 2011 میں, 32 سال کے بعد, اور اسے اب ٹھیک کرنے کے 44 سال کے بعد اب یہ فیصلہ دے رہے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیں کہ بھٹو کو سزا دینے میں ضیاء الحق کا سب سے بڑا کردار اس کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کے ساتھ بیٹھا ہوا ضیاء الحق نے جو سیاسی جماعت بنائی نواز شریف کی, مسلم لیگ نون, جس کا وہ بانی مسلم لیگ تھا, وہ جماعت آج ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کے ساتھ بلاول بھٹو, اعجاز الحق اور یہ آل شریف اسمبلی میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہکے لگا رہے ہیں, اور عدالتوں میں ایک مذاق چل رہا ہے. بتاؤ, ادھر عدالتوں میں آنسو بہاتے ہیں, یہاں ڈرامہ. اور ادھر انہی عدالتوں میں عمران ریاض پر پروسیکیوٹر ایک ڈنڈا عدالت میں لا کے دکھا رہا ہے کہ یہ عمران ریاض کی نشاندہی پہ ہم نے برآمد کیا. عمران ریاض نے اسے کہا آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے, آپ کو اللہ سے ذرا ڈر نہیں لگتا. یقین کریں یہ چند الفاظ اگر غور سے سن لے پروسیکیوٹر تو زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہ کرے. اظہر صدیق نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ کر کہہ دو ہم مان لیتے ہیں. میاں اشفاق نے کہا ثبوت بھی دکھا دو, CCTV فوٹیج منگا لو. لیکن پھر وہی عدالت میں ایک ڈرامہ لگ گیا, ایک شور مچ گیا. آج بڑی تعداد میں صحافی موجود تھے عمران ریاض کے لیے گواہی کے لیے, اور یہ وہ تمام لوگ اس وقت کوریج کے لیے تھے.
وہ عمران ریاض کے وکیل میاں اشفاق نے عدالت سے کہا یہ جو مدعی ہے ریحان انور، اس کا نام ریحان انور ہے، اب یہ دیکھیں یہ تمام گواہان موجود ہیں، سب کو گرفتار بھی کر لیں، کیونکہ یہ بھی سب کوریج پہ موجود تھے اور یہ سب جانتے ہیں کہ بوگس کیس عمران ریاض پہ، اسد طور پہ بوگس کے ایف آئی آر میں اسد طور پر الزامات مختلف، ایف آئی اے نے جو گرفتار کیا وہ مختلف معاملات میں، ہائی کورٹ کو مطمئن نہیں کیا، کل وہ حتمی دلائل دیں گے، لیکن سب جانتے ہیں وہ بھی 2 نمبری۔ صحافتی برادری میں دیکھیں جس شخص کو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں جو لوگ، ان کا حق اور فرض ہے کہ ان دونوں صحافیوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، دیکھیں مل کر انہیں سبق سکھائیں۔ آج وکلا بھی میدان میں آپ کے ساتھ موجود ہے، میں آفتاب باجوہ کا بیان سن رہا تھا، بڑی کھل کے اس نے بڑی خوبصورت باتیں کی، عوام کو اپنا رد عمل جب اتوار کو دیں تو یاد رکھیں اس میں عمران ریاض اور اسد طور کا معاملہ بھی اٹھائیں۔ 4 گھنٹے پریزن وین میں عمران ریاض کو بٹھائی رکھا انہوں نے۔ آج ویسے اس کی ملاقات صنم جاوید سے بھی ہوئی۔ ایک ظلم اور زیادتی کا دیکھے بازار، نفرت ہوتی ہے ان کی حرکتیں دیکھ کے۔ بھٹو کیس شروع کر دیا، آج جو زیادتی ہو رہی ہے یہ نظر نہیں آ رہی۔ ابھی تو دیکھیں انٹرنیشنل دنیا ابھی تک ان کی، کچھ لوگ تو مبارکباد دے گئے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں امریکہ سمیت تمام کہہ رہے دھاندلی زدہ حکومت تسلیم نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے تحقیقات کریں پہلے۔ امریکی سفارت خانے نے مبارکباد دی، نیچے ٹویٹر پر انہیں کمیونٹی نوٹ لگ گیا۔ اب اس میں لوگ ثبوت کے ساتھ انہیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ حکومت ناجائز حکومت ہے۔ جس طرح کسی کو ناجائز اولاد کا تانا دیں، وہ لفظ استعمال کریں تو وہ لوگ آپ کو پتہ سر پھاڑتے ہیں، تو یہاں ناجائز ایم این اے اب بنے ہوئے ہیں، ناجائز چیف منسٹر جس کو سی ایم کی جگہ لوگوں نے بدل کر ایم سی کر دیا، مینڈیٹ چور، میڈم تھیف منسٹر، کرائم منسٹر، یہ تو ان عہدوں کے نام رکھ گئے۔ انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ دیکھیں، وہ کمشنر پنڈی کا بیان، امریکی جو یو ایس کانگریس کے لوگوں کے بیانات، یہ سارے کے سارے ان کے اوپر ضلالت کی ایک سیاہی ان کے منہ پر، اور سب سے بڑی ضلالت جو الیکشن کمیشن نے اپنے منہ پر کالک ملی۔ ابھی دیکھیں لمبی لمبی سماعتوں کی، گواہیوں کی، ثبوتوں کی، یہ تمام کی ضرورت ہی نہیں، اب تو دھاندلی کا ثبوت خود الیکشن کمیشن نے فارم 45 جاری کر کے اپنے لیے دے دیا۔ اس سے بڑا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، سارا دن سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا فارم 45 کے ڈرامے، قصے، جھکتے مذاق، نقلی فارم چلتے رہے۔ جمہوریت کا جنازہ ان لوگوں نے 584 کو 5 ہٹا دیا، 173 کو 9 بنا دیا، اور اس طرح تک گاؤں میں، دیہاتوں میں، گوٹھ میں پڑھنے والے، تختی لکھنے والا بچہ نہیں کرتا۔ انہوں نے جس طرح تحریک انصاف کے جیتے ہوئے ممبران کے ساتھ کیا، ہر پارٹی کے امیدوار کے پاس فارم 45 موجود ہے، اور افسوس اور زیادتی دیکھیں کہ ان تبدیل شدہ فارم 45 کے ان کے اپنے ایشو کے فارم 45 سے نہیں ملتے۔ اب تو لوگ مذاق کریں، 1 کو 9 بنائیں، ہم کہتے تھے لاکھ کو 10 کیسے بنائیں گے، 80 کو 8 کیسے انہوں نے بنایا، لیکن یہ بلنڈر اور یہ مذاق تاریخ کا۔ دیکھیں اب کسی سرکاری فارم کو، بلکہ بینک میں آپ جو چیک لکھتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ اوور رائٹنگ کریں، کٹنگ کریں، یا مٹانے کے لیے وہ لکوڈ پیپر لگائیں، کوئی وائٹو لگائیں، ربر لگائیں، تو یہ جرم بنتا ہے، وہ استعمال ہی وہ ادھر ہی جعلی ہو جاتا ہے۔ جا کے چیک کر لیں بینک میں، آپ ذرا 1 کو 9 کر کے کہیں مجھے 9,000 روپے دے دو۔ مجھے افسوس پاکستان کے ان صحافیوں پہ جو بنے ہوئے ہیں، غلیظ ترین صحافت، منیب، غریدہ فاروقی، کامران خان، کامران شاہد، وہ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک حسن ایوب، اس طرح کے لوگ، سارے صحافی وہ جو ماضی کی مثالیں دینے لگ جاتے ہیں جی کہ پہلے مینڈیٹ کس طرح، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا یقین کریں ڈٹھائی سے کوئی بغیرتی کے ساتھ ایسی واردات کبھی نہیں ہوئی، اور جو لوگ اس پر آواز اٹھا سکتے تھے، جو ہم جیسے تو مزدور ہیں، اسد طور، عمران ریاض اور ان لوگوں نے اٹھا لیا تاکہ یہ بول نہ سکیں۔ آج دیکھیں ان کی شکل تک نہیں دکھاتے، ان کو جان بوجھ کر تصویر پر پابندی اور چھپا، جس طرح انہوں نے عمران خان کا معاملہ کیا۔ ناجائز حکومت کے لوگ بھی کلمے کے نیچے، قرآن کے نیچے آیتیں اور تلاوت کے دوران حلف اٹھا رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے پاکستان میں، یقین کریں۔ اب ان تمام مسائل کا حل بڑا سادہ، تحریک انصاف نے جو اتوار کو احتجاج ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عوام کو دباؤ کرنے، دیکھیں جرمنی میں بھی مظاہرہ ہوا، آپ ذرا دیکھ لیں، اس کے فوٹیجز دیکھیں، مصر میں دیکھیں، تیونس میں دیکھیں، ترکی میں دیکھیں، جس طرح عوام نکلتی ہے اپنے حق کے لیے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اسی طرح پرامن انداز میں پورے شہروں میں اگر 1 لاکھ بندہ بھی صرف نکلے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، یہ 10% بھی سڑکوں پر ہو تو یہ حکومت یقین کریں اسی دن گر جائے گی۔ اور پرامن انداز میں آپ اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے ظلم اور زیادتی کے خلاف بولے۔ عمران خان نے ابھی تمام روپوش رہنماؤں کو بھی حکم دیا، سب لوگ میدان میں ہیں، مراد سعید بھی نظر آ گیا، ویسے تو ہم اس کا نام کابینہ میں آ گیا ہے خیبر پختونخوا کی، حماد اظہر کو بھی آنا چاہیے، فرنٹ پہ آ کے لیڈ کریں۔ وہ شیر افضل مروت نے بڑی زبردست یہی بات کی کہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے اب تحریک نہیں چلے گی، اب آ کے قیادت کریں، منظر عام پہ آئیں، عوام میں آ کے اپنا کیس لڑیں، یہ دیگر جماعتیں چھوٹی ان کو تمام شامل کریں، اس احتجاج کو بڑھائیں، اور یہ احتجاج ہی آپ کا وہ حال ہے جو اس پہ دباؤ ڈالے گا اور یہ کو معاملات ہوں گے، تحریک انصاف کی حکومت واپس آنا شروع ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں شروع میں جو معاملات، دیکھیں زیادتی اور ظلم اس ملک کے ساتھ ہے، ورنہ آپ کل اپنے آپ کو بیٹھ کے کوستے رہیں گے جی عوام نہیں نکلتی، ہم نہیں نکلتے، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، میدان میں نکلیں اور مزید جماعتوں کو بھی شامل کریں اپنے ساتھ۔ یہ جو
فضل الرحمان دھاندلی کے خلاف نکلنا چاہتے ہیں اسے ساتھ رکھیں اپنے. فضل الرحمان نے ابھی دیکھیں ابھی لاہور وکلا کنونشن کرنا ہے آج, اس کی ملاقاتیں بھی, اس طرح اور بھی عوامی نیشنل پارٹی ہے, بہت سے لوگ ہیں, جی ڈی اے ہے, متحدہ مجلس عمل, ان تمام جماعتوں کی بڑی سٹرینتھ ہے, مذہبی جماعتیں, ان کو ساتھ رکھیں تاکہ مارے تو پھر یہ بھی ساتھ مار کھائیں, تو پھر یہ معاملہ دنیا کو نظر آئے, ورنہ خالی تحریک انصاف ٹارگٹ بنی رہے گی. یہ ضرور کریں اور اس پہ اپنا پرامن انداز میں ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں عمران خان نے 2013 میں مارچ 15 مہینے بعد شروع کیا تھا, تو انہیں چانس دیا جا رہا ہے, یہ سارے معاملات تمام حجت پوری کی جا رہی ہے, اس کے بعد فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے, ظاہر ہے حکومت تو یہ چل نہیں سکتی, یہ سب جانتے ہیں. تو اس لیے نقصان پاکستان کا مزید بچانے کے لیے یہ آخری گرتی دیواروں کو ایک دھکا ضرور دیں پرامن انداز میں. اپنا خیال رکھیں, اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.